आवाज सही है, ठीक है, तो बात करें। तो अर्ज ये है मेरे भाई कि पहली बात है कि जो मुसहफ़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, क्या आप मानते हैं कि वो आपकी कुतुब में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फौरन बाद वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कुरान जमा किया था? आप मानते हैं नहीं मानते मौलवी साहब? देखें, मानना ना मानना दूसरी बात है, आपके मजहब के मुताबिक तो है ना, मैं उसी के बारे में सवाल कर रहा हूं जो आपके मजहब के मुताबिक आप भाई साहब, मैं यहाँ मैंने कौन सी गुनाह की है कि सिर्फ मुझे सवाल का जवाब देना जरूरी है? आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। क्योंकि हम सिर्फ साइल हैं, आप मुजीब हैं। जब सामने बैठे हैं तो उस वक्त फिर होता है कि हम एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब ना दें भाई। इन्होंने कायदा निकाला है कि जमात उमरिया के मौलवी को सवाल करने का हक है और हमें सवाल करने का हक नहीं है और इनको छुपाने का हक है। तो हम अर्ज करते हैं कि इनके मजहब में मैं दिखा चुका हूं कि सही असानीद के साथ इनके कुतुब में मौजूद है। ये इनकार नहीं कर सकते कि सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा फरमाया। उन्होंने फौरन बाद वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में आप तो ये अच्छा, मैं किताबें दिखाता हूँ। ये इन्होंने कहा था शुरू में कि इन्होंने मेरे सारे क्लिप देखे। लगता है कि इन्होंने मेरे सारे क्लिप नहीं देखे। मुलाहिजा फरमाइए, ये किताब है किताबुल मुसन्नफ फिल अहादीस वाला। किताब दिखाऊं अहादीस आपके? मैं कह रहा हूं मैंने आपके सारे क्लिप सुने हैं। जो आप रिवायत पढ़ेंगे मेरी उस रिवायत पर जरा है, लेकिन आप बात पर मुद्दे पर आ जाएं। मुद्दे की बात यह है कि मैंने जो सवाल किया है कि मुसहफ़ अली इस कुरान से बड़ा है या छोटा है, अल्फाज और हुरूफ के एतबार से, या बराबर है, बस इसका जवाब दे दें आसान अल्फाज में। देखें, हमें नहीं मालूम कि वो इस कुरान से वो क्या है, क्योंकि हमने उस कुरान को नहीं देखा है। आपके अपने कुतुब में जो मौजूद है सही आसानी के साथ में आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, लेकिन क्लिप में नहीं आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन आपके इस क्लिप में जो कनाडा के डॉक्टर से आप बात कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि नहीं, उस कुरान का 87 हिस्सा जाया हो चुका है। जो मुसहफ़ अली था उसमें सहाबा की शदीद मजम्मत थी, नाम ले लेकर मजम्मत थी। तो जिसमें सहाबा की शदीद मजम्मत हो, नाम ले लेकर मजम्मत हो, वो मुसहफ़ अली इस कुरान से ज्यादा हुआ या कम हुआ? अच्छा, अब आप सुन लीजिए, हम यही तो उम्मत को बताना चाहते हैं अल्लाह यारी साहब, हम उम्मत को यही बताना चाहते हैं। आपने इस क्लिप में यह भी कहा है कि बहुत सारे शिया उलमा इस बात को छुपा रहे हैं। अब वक्त आया है कि लोगों को नहीं छुपाना चाहिए, क्लियर बताना चाहिए। आपने इस क्लिप में कहा है, मैं दिखा सकता हूं कि अब हमें बात ये छुपानी नहीं चाहिए कि मुसहफ़ अली अलग है, ये कुरान अलग है। अब आपने जो उस दिन हफीजुल्लाह चांडियो के साथ मुनाजरे में रिवायत पढ़ी थी, वो रिवायत भी आपके गले पड़ चुकी है। अगर उस पर आप बात करेंगे तो उस रिवायत को आपको हम जब भी भाई साहब आप जो है ना, आप मुनाजरा करने आए हैं या सिर्फ सवाल करने आए हैं? अगर आपने यहाँ पे सिर्फ सवाल करना है तो फिर तकरीर मैं करने नहीं दूंगा, तकरीर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मुनाजरा करने आए हैं ना, तो जिस तरह आप सवाल करते हैं मुझे भी सवाल करने का हक है। अगर यहाँ पे सिर्फ सवाल करने के लिए तो तकरीर ना करें, सवाल करें। ठीक है, मुझे जवाब, मैं सवाल हूं। ओके, अब इन्होंने सवाल किया है मेरे अजीजों कि जो हुआ कुरान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने जमा फरमाया है। पहले बात यह है कि इनके अपने कुतुब में सही असानीद के साथ मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया है। अब वो कुरान जो उन्होंने जमा किया, ये इनकी जिम्मेदारी है, इनके उलमा की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि दोबारा अबू बकर उमर को कुरान जमा करने की क्यों जरूरत पड़ी है, कुरान को दोबारा जमा करने की क्यों जरूरत पड़ी है। जब एक दफा कुरान जमा हो चुका है तो दोबारा ज़ैद इब्न साबित को ड्यूटी लगा देना कि तुम कुरान जमा करो। फिर वो कुरान जो ज़ैद इब्न साबित ने जमा किया, बहुत मुश्किलात के साथ जमा किया है, उसमें और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कुरान में क्या इख्तिलाफ थी? आखिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली माल कुरान वल कुरान मा अली, ये तो सही सनद के साथ आपके अपने कुतुब में मौजूद है, आप इसको छुपा नहीं सके। वही कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वही कुरान जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, अली माल कुरान। अभी सुने, अभी जवाब सुनिए। उस जमाने में ज़ैद ने कुरान जमा नहीं किया था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पढ़ी है। उस जमाने में वही कुरान था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में है, जो तबलीग कर रहे हैं, वही कुरान की बात हो रही है। तो वो कुरान के साथ है, कुरान उनके साथ है, अहले बैत अलैहिस्सलाम कुरान के साथ है, कुरान उनके साथ है। तो अगर ये लोग ईमानदार थे, अबू बकर उमर, मौलवी साहब ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि कहते हैं मैं सवाल करने के लिए आया हूं, ठीक है ना, मैं इनके अकाबिर से पूछता हूं, इनके मशाइख से पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपने अपने लिए आसान बना दिया कि मैं जवाब नहीं दे सकता। तो दूसरों से पूछता हूं, तहकीक करो इस बात का, शियों को जवाब दे दो, और तुम कभी जवाब नहीं दे सकोगे कि क्यों जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने कुरान, उनकी मौक़िफ़ यह है कि अली माल कुरान वल कुरान मा अली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातिर अहादीस में फरमाया कि सकलैन एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता यरिद अलैहिल हौद, जब तक हौज़ कौसर पे मुझ पे वारिद हो जाती है। तो ज़ैद इब्न साबित कौन है? अब भाई ज़ैद इब्न साबित कौन है कि उसको ड्यूटी लगा दी तुमने कुरान जमा करने की? जब उन्होंने कुरान जमा किया तो उनके कुरान के मुकाबले में दूसरा कुरान जमा करने की जरूरत ही क्या थी? इस सवालों के जवाब इनके पास होना चाहिए। फिर इन कुरानों में, उस कुरान में कौन सी ऐसी बात थी
کہ سیاست کو اور وقت کے حکمرانوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے قرآن مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان کو چھپا دیا. اور ایک مجہول شخص زید بن ثابت کہ نہ اس کا کوئی علم ہے، نہ کوئی اس کی تفسیر، کچھ بھی اس کا نہیں ہے، نہ اسلام کی خدمت میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کسی مسلمانوں کی لیڈرشپ یا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے. اس کو ڈیوٹی دے دے کہ تم قرآن جمع کرو. پھر جب وہ قرآن جمع کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر عثمان کو دوبارہ کیوں ضرورت پڑی کہ دوبارہ قرآن جمع کریں؟ کیوں جمع کریں؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کے اپنے اکابر، میں آپ کو اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ابوبکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا. وہ ابوبکر کا قرآن اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ میرے سوال کا جواب ہے. بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ابوبکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن. بات سنیے، ابھی میرے سوال کا جواب نہیں ہوا. آپ سائل ہیں تو چپ رہیں، آپ سائل ہیں تو چپ رہیں. جب ہاں بالکل، جب بات میری ختم ہو تو آپ دوسرا سوال کریں نا میرے بھائی. تو ابوبکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے؟ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے اور وہ ابوبکر کے پاس تھا، پھر عمر کے پاس گیا ہے، پھر آپ کی کتاب حفصہ کے پاس ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے تھے وہ قرآن. تو اس میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے کہ آپ قرآن کو عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا ہے. پھر اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں. مولوی عبید اللہ صاحب، آپ کا جوابات ہیں میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. ابھی اگر ہیں تو دے دینا. اگر جوابات، خاموش میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سائل ہیں تو جواب میری بات نہ کاٹیے. اگر جوابات ہوتے آپ کے پاس تو نہ کہتے کہ میں جواب نہیں، میرے پاس جواب دینا میرا کام نہیں ہے. اگر ہوتے تو کہہ دیتے نا. کیونکہ ابھی خاموش ہیں، ابھی خاموش ہیں، ابھی خاموش. کیوں کہا یہ پوچھیں آپ مجھ سے؟ نہیں مجھے پتا ہے کہ کیوں. میں آپ کے لوگوں کے پاس جواب نہیں، مجھے پتا ہے. میں یہ کام 20 سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے پاس جواب. آپ کے علماء ہمارے علماء جانتے ہیں 1400 سال. آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. آپ لوگوں کی مذہب کی بقا اسی تلوار کے زور سے ہے. کسی کو مارو، قتل کرو اور ان کو تکفیر کر دو تاکہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہ ہو. اسی سے آپ کی بقا ہے. علم سے آپ کی بقا نہیں ہے، حجت سے آپ کی بقا نہیں. آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز. موضوع پہ بات کرتا ہوں، موضوع سے خارج نہیں ہوتا. آپ میری بات نہیں کر رہے نا. قرآن پہ بات کر رہا ہوں نا. بات ہی نہیں کر رہے. قرآن عثمان کے قرآن میں آپ مجھے لوگ بتاؤ نا. آپ مجھے بتاؤ، آپ کے مشائخ آ کے مجھے بتائیں. بھائی سب چپ کرو نا بھائی، بات کرنے دو. کہ ابوبکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا کہ عثمان کو دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا فرق تھا مجھے بتاؤ. اگر تمہیں نہیں پتا تو مجھے پتا ہے کیا فرق تھا. نہیں خاموش ہو، تمہارا کام جواب دینا نہیں، میرا کام جواب دینا. اور اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں. خاموش ہو عبید اللہ صاحب، خاموش ہو، بات کرنے دو نا. ایک شخص جب جواب دے رہا ہے تو اس کی جواب اگر غلط بھی ہے تو تم سن لو، جواب سن لو. اگر غلط ہے تو بعد میں میں کہہ دینا کہ جواب غلط دیا نا. آپ اتنا ہیزیٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہیزیٹیٹ نہیں، آپ خاموش رہیں تاکہ میں جواب، میری بات نہ کاٹیں. تو یہاں پر میرے عزیزوں روایات، بھائی صاحب چپ رہو پلیز، بات کرنے دو نا. سوال کیا تو جواب سنو. اگر تحمل نہیں ہے تو کیوں آئے بھائی؟ اگر تحمل نہیں، جواب سننا گوارا نہیں تو کیوں آئے؟ یہ سوال کیا تو جواب سنو. عزیزوں روایات متضافر ہیں، روایات بہت زیادہ تعداد میں. کہ ابی بن کعب نے اپنا مصحف جمع کیا تھا، یہ سب جانتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے اپنا مصحف جمع کیا تھا. باقی صحابہ، بہت سارے صحابہ کے مصاحف تھے. یہ ان کے مصاحف میں اور عثمان کے مصحف میں کیا فرق تھا؟ یہ مجھے بتائیں کہ سب مصاحف کو جلایا گیا. قرآن کی بے حرمتی کرنا آپ کے مذہب میں کیا جائز ہے؟ آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بے حرمتی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. وہ بلا شک جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے کافر ہوتا ہے. وہ قرآن جو صحابہ نے لکھے تھے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے عزیزو. یہ ان کے قرآن مجید کی تاریخ چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کی مظلومیت یہ مکتوم ہے، اس کو سامنے نہیں آنے دیتے. قرآن کو کیوں جلائے گئے؟ ان قرآنوں میں کیا ہے؟ کون سی ایسی بات تھی کہ ان کو جلایا گیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی پوچھتے ہیں تو میں آپ کو اس سے طلب کرتا ہوں کہ ان کے مصاحف میں جو لکھے ہیں ان میں فرق کیا تھا. پھر جب عثمان نے جب قرآن جمع کیا ہے تو اس نے کیوں کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے؟ جو قرآن کو غلط کہہ دے، جو شخص جس کو آپ صحرا دیتے ہیں اس کو مسلمانوں کا اتنا محسن بنا دے، اس نے قرآن، رسول نے جمع نہیں کیا، اس نے قرآن جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا، اس نے جمع کیا. اسی نے تو شہادت دی ہے متعدد اسانید کے ساتھ، کس میں غلطی ہے؟ وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی سر بسم اللہ. آپ کی بات پوری ہو گئی، میں کروں؟ بسم اللہ. مجھے اجازت ہے؟ ہاں دیکھیں اللہ یاری صاحب، آپ بات کو گھما پھرا رہے ہیں. ہمیشہ یہی عثمان نے قرآن کیوں جلائے، ہمیشہ یہی کہ زید بن ثابت کون ہوتا ہے، انہوں نے کیوں جمع کیا جب اللہ نے اسی طرح چھوڑا، رسول نے اسی طرح چھوڑا. تو یہی تو سوال میرا آپ پر بھی ہے کہ جب اللہ نے قرآن جمع نہیں کروایا، رسول نے جمع نہیں کروایا، تو پھر حضرت علی نے اپنا مصحف کیوں لکھا؟ کیا وہ حکم تھے، حکمت والے تھے، اللہ اور رسول سے زیادہ حکمت والے تھے؟ جو آپ سوال کرتے ہیں اس کا جواب کہ کیوں سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. تو عزیزو ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے جمع نہیں کیا اور اللہ نے حکم بھی دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر نہیں تھی، چلے گئے دنیا سے، بس قرآن ویسے متفرق پڑا رہا. ان کا عقیدہ یہ ہے. تو ان کا تاریخ قرآن کے متعلق ان کا جو متواتر عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت پہ تعین آتا ہے، اس سے اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت. اور بھائی کیوں اللہ تعالیٰ تو نے کتاب بھیجا ہے، اس کو کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کو جمع کیا جائے. تو
ہمارے مذہب جو ہے یہ سب محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ، سنت بھی ہے، حدیث بھی محفوظ ہے. کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، ملاحظہ فرماؤ. یہ کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم. اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے بھائی، یا اچھی طرح سے نہیں دیکھا ہے یا آپ نے نہیں. آپ کے سوال جواب سنو، جواب سنو، بات نہ کرو. تھینک یو سر. یہ ہے ان ابی عبد اللہ علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصی اپنے خلیفہ سے فرمایا، یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس. اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قرآن لکھائے تھے، املا کیے تھے، انہوں نے ضائع نہیں دیا. جیسے زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر پڑھا ہے ادھر پڑھا ہے، کوئی ایسے قرآن آیات ہے کسی چٹھی پہ نہیں لکھی تو لوگوں کے صدور سے جمع کر رہا ہے. اچھا، قرآن میرے بستر کے اس طرف پرلی سائڈ پر مصاحف میں، ابریشم میں اور کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، فخذوہ واجمعوہ، اس کو اٹھاؤ اور اس کو جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ نبی کا خلیفہ، نبی کا وصی منصوص. ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة، اور قرآن کو اس طرح ضائع نہ کرنا جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا ہے. فانطلق علي عليه السلام في جمعه في ثوب اصفر ثم ختم عليه في بيته. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو جمع کیا، ایک پیلے رنگ کا ایک تھیلا تھا اس میں، اور اس پہ انہوں نے مہر لگا دی. فرمایا لا ارتدی حتى اجمعه، انہوں نے فرمایا کہ میں ردا نہیں پہنوں گا اس وقت تک، کاندھے پہ کپڑا نہیں ڈالوں گا اس وقت تک جب میں اس کو جمع نہ کروں. فكان الرجل ياتيه فيخرج اليه بغير رداء حتى جمع، اگر کوئی شخص ان سے ملنے آتا تو ردا کے بغیر ان سے ملتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الناس قرأوا القرآن كما انزل الله ما اختلف اثنان، اگر قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے تو امت میں کوئی اختلاف نہ رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ انہوں نے کیوں جمع کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کو جمع کریں گے، انہوں نے جمع بھی کیا. میرا اس پر سوال ہے یہ ہے کہ جو مولا علی نے قرآن جمع کیا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے چھپایا. مجھے بتاؤ، آپ جب بتاؤ نا کہ دیکھیں یہ بس سوال یہی ہے. آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا؟ نہیں مانتے تو پھر چھپایا کیوں؟ سوال میرا یہ ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے قرآن، آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا نہیں کیا؟ پہلی بات اگر میں مان بھی نہیں، فرض نہیں کرتے نا. مان لوں تو پھر چھپایا. آپ یہاں پہ سائل بن کے آئے، شاگرد بن کے آئے ہیں، استاد کو حق ہے کہ شاگرد سے سوال کریں. بھائی وہ میرے شاگرد، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تعلیم کے مراحل ہوتے ہیں، بات سمجھنے کے مراحل ہوتے ہیں نا. اور آپ اگلے ایک چیز اگلے مرحلے میں، پیچھے مرحلے سے آپ شروع نہیں کر سکتے. آپ پہلے مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا؟ نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں، جمع کیا ہے، پھر چھپایا کیوں؟ نہیں، فرض سے بات نہیں چلتا. یہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کیوں آپ کہتے ہیں فرض ہے؟ میں کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں. تو یہ دیکھیں آپ اس ذہن میں کیا ہے. آپ جب مانتے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہے، پھر ابو بکر عمر نے ان کے قرآن کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ابو بکر عمر قبول کرتے تو زید بن ثابت کو ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ڈیوٹی وہ زید بن ثابت کی کیا پوزیشن ہے اسلام میں؟ وہ افضل الصحابہ ہے نہیں، اس کا سابقہ ہے نہیں، وہ مہاجرین اولین میں سے نہیں، کچھ بھی نہیں. زید بن ثابت کو کیوں ڈیوٹی دیا؟ اس کا علم زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. زید بن ثابت اس کو کیوں ڈیوٹی دیا؟ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کو انہوں نے قبول نہیں کیا؟ تو اس میں ضروری ایسی بات ہوگی کہ ان کے مصلحت کے خلاف ہے، ان کی سیاست کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اسی وجہ سے جو کہ بھائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو اسلام پہ جو مصائب آئے ہیں کہ ان کی سنت کو چینج کیا گیا، ان کی شریعت کو چینج کیا گیا، جو ان کا خلیفہ وسیع برحق تھا اللہ کی جانب سے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، علی ولی کل مؤمن من بعدی، آپ کی کتب میں ہے علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد ہر مؤمن پر میرا جانشین ہے. یہ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. آپ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا کہ وہ مصائب جو اسلام پہ نازل کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت، وہ سب کو چھوڑ دیا گیا. تو ان کے وسیع کا جو جمع کردہ قرآن ہے، اگر ان کو نہ مانا جائے اور ان کے سے اختلاف کیا جائے تو اس میں کوئی کیا تعجب کی بات ہے. مطلب آپ کے کہنے کا میرا سوال یہی ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے قرآن پڑا ہے، یہ مصحف حلی ہے یا زید بن ثابت والا ہے؟ یہ زید بن ثابت والا، عثمان والا. اس کو آپ کس طرح مانتے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ سب قرآن اس کو پڑھو. آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہا ہے اہل بیت نے؟ آپ مجھے بتاؤ نا. آپ میں دکھا چکا ہوں، بار بار دکھا چکا ہوں. آپ نے اچھی بات سمجھ گیا آپ کے سوال. دیکھو عزیزو، اب میں نے ان کے سوال کا جواب دیا. ہمارے پاس نص بھی موجود ہے کہ ہم اس کو کیوں مانتے ہیں. ان کے پاس نص کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ان کے کتب میں بھرپور موجود ہے روایات کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، ابی بن کعب نے جمع کیا، عبداللہ بن مسعود نے جمع کیا، ابو بکر نے جمع کیا، اور یہ سب مختلف ہے عثمان کے مصحف سے. آپ کو پتہ ہے یہ سب مختلف ہیں. اب یہ بات کی آ گئی ہے. بھائی صاحب، عبید اللہ خاموش. اب بات مکمل ختم ہو رہی ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم مدعے پر پہنچ چکے ہیں. وہ یہی ہے کہ میں نے جو آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں کہ حضرت علی، یہ جو قرآن زید بن ثابت والا آپ کے سامنے پڑا ہے، کیا آپ کے سامنے زید بن ثابت معصوم ہے؟ نہیں. آپ کے پاس وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟
آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ کہتے ہیں سمجھ گیا بھائی, دوبارہ اپنے سوال دوران کے لیے حجت کیسے؟ دیکھیں عزیزو, ان کا سوال یہ جو ہے نا, جمع کردہ قرآن آپ کے لیے حجت کیسے بنا؟ اوکے اب چپ رہو تاکہ میں جواب دوں پلیز, تھینک یو. اوکے اب سن لو اچھی طرح, یہ ان کا ایک سوال, یہ سمجھتے ہیں سوال شیعوں کو نہیں آتا. وہ جو مولوی نصیر ہے اس نے بھی یہی سوال کیا تھا, یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. چانڈیو بھی آیا تھا, اس نے مولوی نصیر نے 3-4 مہینے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ یہ زید بن ثابت قرآن کو آپ کیوں پڑھتے ہو. اس کا جواب میں نے اسی وقت دیا تھا. اچھا, چانڈیو نے پچھلے ہفتے بھی اس نے سوال کیا تھا, اس کا بھی یہی جواب دیا تھا میں نے. اب یہ ان کے پاس, کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں, استدلال نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, میرے سوالوں کا جواب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہی سوال دے کہ اس قرآن کو آپ کیوں مانتے ہو, تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیجیے عزیزو. دیکھیں, یہ اگر آپ قرآن کی تاریخ کی طرف جائیں نا, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جاہل لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے جائیں انسان, تاکہ ان میں واہ واہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں, وہ خوش ہو جائیں, نعرے لگوا دیں. ایک دفعہ علمی بات ہوتی ہے. ہماری بات یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے یہاں پہ داد لے لیں اور ان سے نعرے لگوا دیں. بات ہو رہی ہے علمی. میں نے عرض کیا کہ ان کے کتب میں اگر کوئی اس بات پہ اختلاف رکھتا ہے تو آ کے مجھے دلیل طلب کرے. روایات متضافر ہیں, بہت زیادہ ہیں, کہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا, یعنی زید بن ثابت والی. پھر اس میں عمر بھی ملوث تھا, اس میں عمر بھی شامل تھا, ابی ابن کعب, عبداللہ ابن عباس نہیں, ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود امیر المؤمنین علیہ السلام, اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ نے قرآن جمع کیے تھے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد عثمان نے پھر ایک دفعہ زید بن ثابت سے قرآن جمع کروایا, ٹھیک ہے نا. تو ان قرآنوں میں سب میں اختلاف تھا, یہ سب لوگ جانتے ہیں, یہاں تک کہ تفسیر طبری میں موجود ہے کہ انہی قرآنوں کو پڑھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. ان میں اختلاف اتنا شدید تھا کہ لوگ یہ ہنس رہے ہیں, یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اس میں سے مجھے بتاؤ کہ کون سا فقرہ تھا کہ اس میں جھوٹ ہے, بتاؤ اس میں سے کون سا فقرہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں جھوٹ ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں کون سا فکر ہے, کہ یہی بات آپ ہر کلپ میں دوہرا رہے ہیں. آپ ہمیں ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دیں کہ زید بن ثابت اگر آپ کے مذہب کے مطابق مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کا لکھا ہوا قرآن آپ کے پاس حجت کیسے ہے؟ سمجھ گیا سوال کو آپ کیوں دوہرا رہے ہیں؟ آپ ہنس سے میری بات پہ آپ نے ہنسا ہے. میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ اس میں سے کون سا فقرہ تھا کہ جھوٹ ہو کہ آپ نے ہنسا ہے, بتاؤ نا کون سا فقرہ جھوٹ تھا. وہ یہی فکرہ تھا کہ آپ ایک بات کو 4 مرتبہ دہرا چکے ہیں. علمی آدمی گفتگو ٹو دا پوائنٹ کرتا ہے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں عثمان نے 3 مرتبہ جمع کیا. یہ بھلے پھر یہ ہنسے ہیں بلا سبب ہنسے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ان کی ہنسی بلا وجہ ہے, یہ انسان کی حماقت کی دلیل ہوتی ہے. الضحك بلا سبب من قلة الادب, بغیر کسی سبب کے ہنسنا. ہاں تو بات میری صحیح ہے. جب بھی آپ باتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور ذات پر تنقید کرتے ہیں. تو اپنی ہنسی کنٹرول میں رکھو نا مولوی, ہنسی کنٹرول میں رکھے تاکہ ہمیں تنقید نہ کریں. آپ میری بات پہ ہنستے ہیں. جب بھی آپ پھنستے ہو, آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا, پھر آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہو. یہ آپ کی روش ہے, میں نے آپ کی تمام کلپوں میں یہی دیکھا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زید بن ثابت کا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے, یہ حجت ہے یا نہیں, جواب دو. اوکے, انہوں نے اسی سوال کو 4-5 دفعہ دہرایا بھائی, اسی سوال کا جواب دے رہا. اب آپ نہ کاٹیں میری بات تاکہ میں جواب دے دوں, ٹھیک ہے نا. تھینک یو. تو عزیزو, آپ کی خدمت میں یہ جو میں نے فقرے کہے ہیں یہ سب کے سب جیسے ہی ہیں. میں نے ان سے 2 دفعہ پوچھا ہے کہ ان میں سے کون سا فقرہ تھا کہ جھوٹ ہے. انہوں نے نشاندہی نہیں کر سکا. تو پھر یہ مختلف صحابہ نے قرآن جمع کیے ہیں, اور ان قرآنوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. ان سب قرآنوں کو کس نے چلایا؟ ابو بکر نے, عثمان نے چلایا. اب ان کے پاس کیا دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں, ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ہم یہ عثمان والی قرآن جو عثمان کے دور میں جمع ہوا, زید بن ثابت نے جمع کیا تھا اور دوسرے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے, ہم ان کو کیوں پڑھتے ہیں میں اس کو دلیل تو دوں گا, دے بھی چکا ہوں, دوبارہ دوں گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی دے دیں. اوکے خاموش رہیں, میں دے دیتا ہوں. تو ان کے پاس میں ان سے پوچھتا ہوں, کیا وہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا, کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ عثمان, اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دوں نصوص کہ وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا. اور جو ابی ابن کعب نے قرآن جمع کیا تھا, عبداللہ ابن مسعود نے جمع کیا تھا, وہ ان قرآنوں کو آپ عثمان نے کس لیے جلایا ہے؟ قرآن جلانا کیا کفر نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ اسلام کے غدار تھے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں تھی ان کو؟ اگر کوئی صحابہ میں کوئی مفسر ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہے. صحابہ میں اگر کوئی قاری ہے, کوئی مفسر ہے جو قرآن کو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے, تو ابی ابن کعب ہے. کیوں ان کے قرآن کو جو اس قرآن سے مختلف تھا, وہ تو عثمان سے کئی گنا عالم تھے قرآن میں, زید بن ثابت سے تو کئی گنا عالم تھے وہ قرآن میں, ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کوئی قرآن ان کا کوئی تقارن ہی نہیں ہے. میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں, اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کیوں ان قرآنوں کو چھوڑ دیا اور اس قرآن کو پکڑ گئے آپ لوگ؟ یہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معصوم؟ اب بھائی صاحب سوال کا جواب دے رہا ہوں میں, سوال آپ کا جواب نہیں دیا, ابھی چپ رہو. تو کیوں شیعوں سے جب سوال, اب بھائی خاموش ہو پلیز, جب شیعوں سے سوال کرتے ہو تو اپنے آپ کا بھی سوال ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. شیعوں سے جب سوال کرتے ہو کہ تم دیکھو, تم کہتے ہو مصحف علی علیہ السلام ہے, وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے, اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عثمان کے مصحف کو کیوں پڑھتے ہو؟ عثمان تمہارے نزدیک اچھا آدمی نہیں ہے, اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے, ہم سے سوال کیا, ہم سمجھ گئے سوال کا جواب ہمارے پاس ہے, ہم دے دیں گے. ہم اب یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ دیکھو عثمان بڑا ہے یا ابو بکر بڑا ہے؟ تو آپ کے نزدیک معلوم ہے ابو بکر بڑا ہے. عثمان بڑا ہے یا عمر بڑا ہے؟ وہ معلوم ہے وہ بڑا ہے.
ٹھیک ہے نا. عثمان کے قرآن کا علم زیادہ ہے, ابی ابن کعب کے علم زیادہ ہے, عبداللہ بن مسعود کے بلا شک بلا ریب ان کا علم زیادہ ہے, ابی کا علم زیادہ ہے, عبداللہ بن, جو شخص حدیث جانتے ہیں, جو شخص تفسیر روایی جانتے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کوئی تو کیوں ہمیں بتاؤ کہ ان قرآنوں کو چھوڑ کے یہ کیوں تم پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو؟ اگر تم یہ ادعا کرتے ہو کہ صحابہ راضی ہو گئے تھے, یہ بھی جھوٹ ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ باقی صحابہ نے سب نے تصدیق کر دی, بھائی اگر یہ بات ہوتی ہے اجماع ہے, بھائی صحابہ نے سب نے کہہ دیا کہ بھائی ابی کا قرآن اس میں غلطی ہے, عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں غلطی ہے, امیر المومنین اعظم کے قرآن میں غلطی ہے, ٹھیک ہے نا, بقیہ ابو بکر عمر کے قرآن جمع کیا تھا وہ ناقص ہیں, تو عبداللہ بن زید بن ثابت نے جو قرآن عثمان کے زمانے میں جمع کیا وہ صحیح وہی ہے. اگر کوئی ایسی روایت ہے وہ ہمیں دکھاؤ, ہمیں برعکس, اس کے برعکس ہمارے پاس روایات آپ کے موجود ہیں کہ عثمان نے خود کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے. جس شخص کو تم کہتے ہو اس نے قرآن جمع کیا, آخر اگر وہ قرآن کا جمع کرنے والا تمہارے نزدیک عثمان ہے تو وہ جو خود کہتا ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں, یہ کتاب ہے, کتاب العین. سوال کا جواب دے رہا ہوں, میں سوال کو بھولا نہیں ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. بھائی خاموش رہیں, 5 منٹ تم خاموش رہو, تم ڈرو نہیں. سامعین سن رہے ہیں کہ آپ خیانت کر رہے ہیں, سامعین سمجھ رہے ہیں, عقل مند ہیں کہ میرا سوال کیا ہے, سوال چنا جواب گندم. پھر سوال کو دوہرا رہے ہیں. بھائی میں جواب دے رہا ہوں, اگر میں نے جواب نہیں دیا, دیکھ آخر تک انتظار کرو مولوی عبید اللہ, اگر میں نے جواب نہیں دیا تم پھر تم کہہ دو تجھ پہ لعنت ہے, تو نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. اگر میں نے جواب دے دیا کہ میں اس قرآن کو کیوں مانتا ہوں, تو پھر میرے سوال جواب سننے کے بعد, کمپلیٹ ہونے کے بعد تم اعتراض کرنا, ابھی نہیں کہنا. عزیزو ملاحظہ فرماؤ, یہ کتاب العین, کتاب العین خلیل ابن احمد فراہیدی کے, ملاحظہ فرماؤ اس میں صفحہ نمبر 230 جلد نمبر 3, فرمایا واللحن ترک الصواب فی القراءة والنشید. لحن کس کو بولتے ہیں؟ قراءت میں غلطی کو, میں غلطی کو بولتے ہیں لحن. کتاب الصحاح للجوہری, ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 2193 میں, واللحن الخطا فی الاعراب, جو شخص پڑھنے میں غلطی کرے, عربی عبارت پڑھنے میں غلطی کرے, اس کو بولتے ہیں لحن. فلان لحان ولحانۃ ای کثیر الخطا, یعنی بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن بولتے ہیں. مفردات الفاظ القرآن الکریم للراغب الاصبہانی, چاپ دار القدر دمشق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, لحن صرف الكلام عن سننه الجاری علیہ اما بازالۃ الاعراب او التصحیف وهو المذموم. لحن کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ جو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہ پڑھیں, غلط پڑھیں, اس کو بولتے ہیں کہ اس کی تصحیف ہو جائے یا اعراب صحیح نہ ہو, تو اس کو بولتے ہیں لحن. اچھا, یہ کتاب فضائل القرآن ابی عبید قاسم بن سلام الہروی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 287 میں, ابو عبید حدثنا حجاج عن ہارون بن موسیٰ عن الزبیر بن الخرید عن اکرمہ, یہ سب اس کے رجال بخاری مسلم ہیں, اور یہ مختلف متعدد طرق سے مروی ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا. لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن. جب قرآن کو لکھا گیا, زید بن ثابت نے جمع کیا, اس کتاب کو پیش کیا گیا عثمان کے سامنے, اس نے دیکھا کہ اس میں الفاظ ہی غلط ہیں, ملاحظہ فرمائیے کتاب المصاحف لابن ابی داود السجستانی, شاب دار البشائر الاسلامیہ, یہاں پر صفحہ نمبر 228 میں ایک حدیث, لما فرغ المصحف الذي اتي به عثمان فنظر فيه فقال قد احسنتم واجملتم ارى فيه شيئا من اللحن. اس نے کہا بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے قرآن جمع کیا, لیکن اس میں غلطی ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری سند کے ساتھ وہی, تیسری سند کے ساتھ وہی, چوتھی سند کے ساتھ وہی, پانچویں سند کے ساتھ وہی, چھٹی سند کے ساتھ, یہ 6-7 اسانید کے ساتھ. اب یہ چھوٹی سی شہادت ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو عزیزو, ان کے پاس جو قرآن مجید ہے, یا میں بتائیں کہ اس قرآن مجید میں اور ابو بکر کے قرآن میں کیا فرق تھا, اس قرآن مجید میں عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں کیا, وہی سوال جو تم شیعہ سے کرتے ہو نا, تم بھی جواب دے دو. تم تو جواب نہیں دے سکتے, تمہارے علماء مشائخ وہ میٹنگ رکھ دیں, پھر ان کی جواب نہیں آئے گی, مجھے پتہ جواب نہیں آئے گی. اس قرآن میں ابی بن کعب کے قرآن میں کیا فرق تھا, تم ہم سے سوال کرتے ہو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا فرق ہے, وہی فرق ہے جو ابی بن کعب کے قرآن کے ساتھ ہے. اس کا جواب جب لے کے آؤ گے ہم بھی جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب دوسرا سوال کہ تم یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا ہے, عثمان تو تمہارے نزدیک برا آدمی ہے, زید بن ثابت کافر ہے, ہمارے نزدیک زید بن ثابت کافر نہیں ہے, مسلمان ہے لیکن اس کے مطعون ہے, مذموم ہے, وہ ہم نہیں کہتے اس کی تکفیر نہیں کی ہم نے بنے. اچھا, تو اس کو کیوں پڑھتے ہو, ٹھیک ہے, یہی سوال آپ سے کرتے ہیں. جب آپ کے یہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس قرآن میں غلطیاں, اچھا اس کو تم کیوں پڑھتے ہو, کس بنا پر تم کہتے ہو کہ ہم ابو بکر کے قرآن میں نہیں پسند, عبداللہ بن مسعود کے قرآن نہیں پسند, ابی بن کعب امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن نہیں پسند, یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا اور اس میں اس نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے, یہ قرآن تم کیوں پڑھتے ہو, اس کی جواب ہمیں دے دینا کبھی. جواب تو نہیں ہے. اچھا, ہم کیوں پڑھتے ہیں, تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہیں, تو اس کو وہ سب کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اس کے احادیث آپ کو دکھائے کہ ہم یہ کتنی دیر سے میں آپ کی بات اطمینان سے سن رہا ہوں,
اور بھائی صاحب سنو، اب 2 منٹ آپ مجھے بھی تو بولنے کے لیے دیں. سوال بس ختم. میں آپ نے سوال کیا کہ ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، تو جواب سن لو. یہی سوال جو آپ کے ساتھی مولوی نصیر کو دے چکا ہوں، چانڈیو صاحب کو دے چکا ہوں، مولوی ظفر اللہ حفیظ اللہ چانڈیو کو دے چکا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں. یہ کتاب ہے الکافی، الکافی جز نمبر 2. یہاں پر یہ حدیث جعلت فداك انا نسمع الايات القران ليس هي كما عندنا نسمعها ولا نحسن ان نقراها كما بلغنا عنكم فهل ناثم قال لا اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيكم من يعلمكم. کہ اس طرح پڑھو جیسے تم لوگوں نے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں، جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں. ہاں اس روایت کی سند پڑھیں. ان تنزیل القرآن اقرؤوا كما علمتم، یہ سب کافی کے روایت میرے نزدیک سب کے سب صحیح ہیں، شیعہ محدثین کے نزدیک یہ سب صحیح ہیں بھائی صاحب. جیسے آپ کے ہاں بخاری. بھائی آپ نے یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے مذہب میں کہ کافی کی تمام روایات صحیح ہیں؟ یہ صرف آپ کے فرد روایت کے کہنے کی وجہ سے کافی کی تمام روایات صحیح ہیں؟ بلکہ رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال پر بحث کیوں نہیں ہوگی نا؟ وہ صحیح اور صحیح میں صحیح. دیکھیں ہاں یہ بات اچھی ہے، آپ بات کا جواب دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ 3 روایتیں پیش کرتے ہیں نا، یہ جو آپ 3 روایتیں پیش کرتے ہیں تائید میں کہ ائمہ معصومین کے ہمارے پاس تائید موجود ہے، اس وجہ سے ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ تینوں روایات صحیح نہیں ہیں. ان کے راویوں پر جرح میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں، اور سارے کے سارے راوی جب مجروح ہیں، 1 2 3 کہیں نہ کہیں سے ایک راوی مجروح ہے، تو پھر روایت صحیح نہیں. جب روایت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو آپ تائید میں کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں سمجھ گیا. یہ بھی پتہ چلا. سمجھ گیا. آخری بات سنیں میری، نہیں آخری بات سنیں. ہاں آپ کی اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جو امام سے پوچھ رہا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھیں گے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ تو امام نے کہا نہیں، اس کو پڑھتے رہو، جب آنے والا آئے گا تو تمہیں صحیح سکھائے گا. مطلب وہ سوال کرنے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ قرآن اور ہے اور وہ دوسرا قرآن ہے. یہی تو ہم امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، امت مسلمہ کا قرآن الگ ہے. آپ تو اقرار کر چکے ہیں دبے الفاظوں میں. بس ان کے پاس یہی ٹاکنگ پوائنٹ تھے، ٹاکنگ پوائنٹ نہیں ختم ہو گئی. ٹاکنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں نا، ان کے پاس ایک جملہ جو رٹا لگایا شیعوں کے خلاف. بس سنو، اب سنو جواب. ٹاکنگ پوائنٹ آپ کی ختم ہو گئی نا. اب مجھے بات، آپ سوال کیا نا، میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا نا، میرا جواب تو ختم نہیں ہوا. ابھی میں دلیل دے رہا ہوں، کہ قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ہاں تو ان کا کہنا یہ ہے عزیزوں کہ یہ احادیث جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لے کے آؤ نا عثمان والے قرآن کے لیے کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا. آپ اگر کہتے ہو بات، بھائی صاحب جواب نہیں ہے، بات سنو، جواب سنو پلیز، میری بات نہ کاٹو نا بھائی پلیز. اس طرح نہیں ہوتی. سوال کرنا 1 لمحے کا کام ہوتا ہے، جواب دینا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہمیشہ اللہ یاری صاحب الزامی جواب دیتے ہیں، تحقیقی جواب نہیں دیتے. یہ الزامی سوال ہے، الزامی جواب ہے. اوکے بھائی صاحب، ابھی جواب میں نے پورا نہیں کیا نا. جب میں نے پورا جواب دے دیا پھر کہہ دینا آپ کا جواب غلط ہے. تو ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں عزیزو، ان کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو دلیل دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو قرآن کے مساوی ہیں، قرآن کے عدل ہیں، ثقلین، ایک ثقل قرآن ہے، ایک ثقل اہل بیت علیہ السلام ہے. شیعہ اور عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. تو انہوں نے جب حکم دیا ہے کہ یہی پڑھو، تو یہ نہ کوئی گناہ ہے بلکہ یہ مستحب ہے، بلکہ یہ واجب ہے اسی قرآن کو پڑھنا. اب یہ کہتے ہیں یہ روایات ضعیف ہے. دیکھو عزیزو، بھائی صاحب بات سنو نا پلیز، بات سنو نا بھائی. سوال ہے نا، ایک سوال قرآن پڑھنے کا امام کیسے حکم کر سکتا ہے؟ او بھائی صاحب ایک سوال کا جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کر لو نا بھائی. ابھی ایک سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. یار میں سوال بھائی سن لو نا بھائی جواب. جو آپ جواب اس طرح نہیں ہوتی بات بھائی صاحب. ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے. ہیزیٹیٹ بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں ہیزیٹیٹ؟ یہ بھائی صاحب انگلش سیکھیں. ہیزیٹیٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو تھرتھراتے ہیں، جو گھبراتے ہیں. میں آپ سے گھبراتا ہوں. گھبرانا؟ ہاں آپ میرے سوالوں سے گھبرا گئے ہیں، آپ جواب نہیں دے پا رہے. اچھا ابھی آپ ہنس رہے ہیں. اب پلیز آپ خاموش ہو جاؤ. میں آپ سے آپ الزامی جواب دیتے ہیں، تحقیقی جواب کبھی نہیں دیا آپ نے. میں اس عنوان پر بھائی صاحب تحقیقی جواب سن لو نا پلیز. تم چپ رہو گے تو جواب سنو گے نا. ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم احادیث ان کو دکھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ احادیث ضعیف ہیں. میں آپ کے اعتراض سمجھ گیا ہوں، اب جواب دینے دے دو. اب تم جواب سن لو اپنا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھائی ایک جواب الزامی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہی کوئی حدیث لے کے آؤ نا. ہم تو آپ کا قرآن کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو اللہ کی الوہیت کی توہین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین ہے، وہ خود قرآن کا انکار ہے. بھائی صاحب سنو، خاموش 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 خاموش. پھر جب سوال دوہرا دو میرا، پھر اس کا جواب دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں کیا، اس کا جواب دے دینا. اچھا ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی دلیل ہے امام معصوم علیہ السلام نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا. جب وہ وقت آئے گا جب پورا دین ظاہر ہوگا، تو اب یہ کہ اس وقت تک اب یہ کہتے تانا لگاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس دیکھو کہ 2 قرآن ہے، یہ قرآن اور شیعوں کا قرآن اور ہے. یہ تو آپ کی کتب میں دیکھیں، مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے، یہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ تو کوئی شیعہ پہ کوئی تعین نہیں کر سکتا. یہ کہ صحابہ کے مختلف مصاحف تھے عزیزو. ایک دفعہ یہ ہے نا کہ عوام میں سندھ میں بیٹھ کے وہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، شیعوں کی تکفیر کرانی، او دیکھو شیعوں، یہ کافی میں لکھا ہے شیعوں کا قرآن اور ہے،
ہمارا قرآن اور ایشیا کافر کافر وہ نعرے لگوا دی. یہ تو جاہلانہ باتیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ تم حقیقت کو سمجھو کہ تمہاری اپنی کتب بری پڑی ہیں. اس چیز کا تم کیا کرو گے؟ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ مصاحف کو جلا دیا گیا؟ جو مصاحف جلا دیے گئے حروف سبعہ، خاموش ہیں پلیز سنیں، جو حروف سبعہ جلائے گئے کیا وہ کہاں گئے؟ وہ ہم کہتے ہیں پورا شریعت محفوظ ہے، قرآن موجود ہے، قرآن کا ایک آیہ بھی کم نہیں ہوا ہے، جس طرح اللہ نے نازل کیا وہ موجود ہے. تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ موجودہ قرآن میں نے عثمان کی اپنی شہادتیں دکھائی ابھی، کس میں غلطی ہے؟ تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے، اس قرآن میں تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے، تم کہتے ہو کہ شیعہ عثمان کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ ابھی جو میں نے احادیث دکھائی ہے کہ قرآن عثمان نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، وہ کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ اسی قرآن کی بات کر رہا ہے جو عثمان کے زمانے میں جمع ہوا ہے. ہاں تو پھر جو غلط قرآن ہے اس کو امام پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ ہاں اب بات سنو دیکھیں، تو میں حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، یہ دو مختلف سوال ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا ایسا حکم دیا ہے یا نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ حکم دیا یا نہیں. دوسری دفعہ کہ کیوں حکم دیا، یہ دو مختلف سوال ہیں. ہم پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں. کافی کہ ہم نے آپ کو روایت دکھا دی، آپ کہتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضعف کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تم کوئی ضعیف لے کے حدیث لے کے آؤ، تم کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ کہ تمہاری کتاب میں موجود ہو، کہ تم اس قرآن کو کیوں مانتے ہو جس قرآن کے متعلق یہ ابو بکر کا قرآن نہیں ہے، یہ عمر کا قرآن نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا، زید بن اور ابی بن کعب کا نہیں ہے، امیر المومنین کا قرآن نہیں ہے. ان قرآنوں کو جلایا گیا، حروف سبعہ مفقود ہیں. تم اس قرآن عثمان نے جمع کیا، عثمان نے خود کہا اس میں غلطی ہے، تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ تم کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کئی احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں. اچھا میں اب سنیں گے آپ کیا حدیث، میں آپ کو سنیں گے آپ کیا حدیث. اچھا بلی یہ حدیث ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام تنزیل القرآن قال اقرؤوا كما علمتم، جیسے آپ کو سکھایا گیا آپ کے محلے میں اسی طرح قرآن پڑھو. یہ حدیث ہے بلی کف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس، اسی طرح جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا آپ پہ واجب ہے، اسی طرح آپ پہ پڑھنا واجب. اب یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں پڑھیں گے، احادیث ضعیف ہے. آپ دوبارہ بھائی صاحب آپ کے مائکرو فون سے بہت شور آ رہا ہے، بہت زیادہ شور. میں بھی تنگ ہوں، دوسرے بھی لوگ تنگ ہیں. مولوی اللہ یاری صاحب اس کی سند تو پڑھیں. اچھی بات ہے، سمجھ گیا، لیکن شور بہت آ رہا ہے آپ کے مائکرو فون سے. میرے فون سے نہیں، آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے میرے پاس. آپ کو آ رہی ہے نا، آپ کے مائکرو فون سے شور آ رہی ہے، وہ آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہے، ہمیں سنائی دے رہی ہے. اچھا اب مجھے موقع دیں گے بات کرنے کا. اچھا اب سند کے متعلق عزیزو، سند کے متعلق سن لیجئے کہ کافی کے سب، یہ میں صرف میرا عقیدہ نہیں ہے کہ کافی شریف کے روایات سب صحیح ہیں. یہ سب شیعہ محدثین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، اور بعض شیعہ مجتہدین کا بھی اس مسئلے میں اجماع ہے. یعنی صرف شیعہ مجتہدین جو ہیں، اہل اجتہاد، اہل فتویٰ، اہل رائے، جو مفتی لوگ ہیں، جو روایات میں وہ عبور نہیں رکھتے، ان کے ہاں بعض عقیدہ پایا جاتا ہے کہ روایات جو ہیں ان کی سند کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے. اب ان کا سوال تھا کہ پھر رجال کی کتابیں کیوں لکھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس جو روایت آپ تک پہنچتی ہیں ان میں اختلاف آپ کو ملے گا، اور ان میں اختلاف ہم نے خود ڈالا ہے، جان بوجھ کر ڈالا ہے. تو اس کے کئی وجوہات ہیں، وہ ہم بیان کر چکے ہیں مختلف جگہوں پر. اچھا، اور فرمایا کہ اس میں جب آپ کے ہاں اختلاف آ جائے تو اس میں کس روایت کو ترجیح دیا جائے. اس میں ترجیح کے مختلف مراحل ہیں. ایک مرحلہ یہی ہے، ایک اس کا میزان یہی ہے ترجیح کا کہ جو روایت اس کے روات زیادہ افقہ ہوں، زیادہ صاحب علم ہوں، ان روایت کو آپ پکڑ لیں، ان روایت پہ آپ عمل کریں. تو جو ہمارے پاس جو کتب رجال ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس جھوٹی روایتیں بہت زیادہ ہیں، مدلس راوی بہت زیادہ ہے، کذاب راوی بہت زیادہ ہے. نہیں، ہمارے کتب رجال یہ سب کے سب منقح ہیں، اور سب کے سب سوائے بہت کم جو غیر مشہور کتابیں ہیں ان میں غلاط کی روایات ہیں، مخالفین کی روایات. بات سنیں پلیز میں نے نکال دیا، مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی، مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی، ایک منٹ، کیونکہ شور بہت آ رہا ہے، پلیز سنیں. تو اس لیے کہ تھا کہ صحیح اور اصح میں یعنی وہ روایت جس پہ عمل کرنا ہے. آپ اپنے فون کو آپ دوبارہ آن کریں، تو آپ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے فون کو دوبارہ آن کریں کیونکہ بہت شور آ رہا ہے وہاں سے. آپ جی سر، آپ اپنے فون کو دوبارہ آن کریں، ٹھیک ہے، تاکہ شور نہ آئے. کیا فرما رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے ابھی نہیں میری آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیشہ صحیح ہے، میری آواز واپس آ رہی ہے مجھے. اب دوبارہ آنا شروع ہو گئی نا؟ نہیں آپ یہاں سے، آپ کے مائکرو فون سے، آپ کے مائکرو فون سے آپ اپنا وہ نکال دیا نا. نہیں بھائی صاحب، وہ دوبارہ براؤزر بند کریں، ابھی جیسے آپ نے پہلے کیا تھا، 2 منٹ پہلے کیا تھا نا، 20 منٹ پہلے، وہی دوبارہ کر لیں، وہ صاف ہو جائے گا. ہاں تو عرض یہ ہے کہ تو وہ یہ صحیح اور اصح میں تفریق کے لیے، تمییز کے لیے اور ترجیح کے لیے ہم روایت وہ لیتے ہیں جس میں راوی ہمارے کون ہوں، راوی ہمارے زیادہ اوثق ہوں، زیادہ مشہور اور زیادہ افقہ ہوں، اس کے لیے ہوتا ہے علم رجال، ٹھیک ہے نا؟ محدثین کیا، شیعہ محدثین کیا. البتہ شیعہ جو مجتہدین ہیں ان کے مسالک مختلف ہیں. بعض شیعہ مجتہدین ہیں جو سب کافی شریف کو صحیح مانتے ہیں، مثلا مرزا حسین نائینی صاحب تھے، کیا آ گئے جناب، وہ خوئی صاحب کے استاد تھے.
جی سر عبید اللہ صاحب، آپ اپنا کہیے کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہے، اب آپ بات کریں، بسم اللہ کریں، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے جو ابھی آپ نے اصول کافی کی روایت پڑھی کہ کف ان حاضل کرا، اس روایت کو میرات العقول میں علامہ باقر مجلسی نے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 523 پہ لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور جو پہلے روایت پڑھی اس میں راوی ہے سہل بن زیاد، سہل بن زیاد راوی کے لیے یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، رجال النجاشی، رجال النجاشی میں لکھا ہوا ہے کہ سہل بن زیاد یہ ضعیف فی الحدیث، ضعیف فی الحدیث، راوی سہل بن زیاد ضعیف۔ اما باقر مجلسی لکھے میرات العقول میں جلد 12 میں کہ یہ روایت جو کافی کی ہے کف ان حاضل کرا، یہ ضعیف، آپ ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں اور پھر اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس امام کی تائید ہے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کے امام کی تائید ختم ہو گئی، اب آپ کے پاس بغیر تائید کے یہ قرآن ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ گناہ گار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آپ اپنے مسلک کے مطابق بتاؤ۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں بات ابھی کر رہا ہوں، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اور حضرت میرا اس پر وہی سوال ہے کہ کیوں چھپایا جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو آیات بینات کا کتمان کرے وہ ملعون ہے، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم مولا علی کو ملعون نہیں کہتے، لیکن آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے چھپایا ہے تو گویا کہ آپ نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے مولوی صاحب۔ تو یہی سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہے نا بھائی صاحب، دیکھیں دیکھیں صحابہ کئی صحابہ اب الزامی جواب دیں گے، الزامی جواب دیں گے، مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے، الزامی جواب دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس حلی جواب نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں عوام بھائی صاحب جواب میرے مرضی ہے، اور ناظرین، بھائی صاحب میری مرضی ہے، بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آپ بات کو کہاں گھما رہے ہو، بات سیدھی سیدھی ہے، صاف ہے، کلیئر ہے کہ حضرت علی نے اگر کتمان آیات بینات کیا ہے تو قرآن کی روح سے جواب دیں۔ اوکے بات دیکھیں، میں جو ہی سوال کرتا ہوں نا یہ پھر اپنے سوال کو دوبارہ میں جو ہی جواب دیتا ہوں یہ اپنے سوال کا تکرار کرتے ہیں۔ بھائی سوال آپ کے سمجھ گئے، آپ عاقل آدمی ہیں، آپ تو جواب نہیں مل رہا نا، تو سوال تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جواب دے سنیں تاکہ میں مجھے موقع ملے میں جواب دے دوں۔ تکرار کرتے ہیں ایک جواب کو 3 مرتبہ دیتے ہیں، جب آپ کو اپنا تکرار نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو آپ سوال نہیں کرتے، جواب جب آپ کو اچھی طرح سے جواب دے چکے ہیں تو آپ کیوں دوبارہ سوال کا تکرار کرتے ہیں؟ ایک ہی بات کو آپ 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اوکے ہم آپ کی سوال کو سمجھ چکے ہیں، اب آپ میری بات نہ کاٹیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اعتراض یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، پھر یہ کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اپنا کیوں چھپایا ہے۔ تو یہی سوال میرا عرض یہی کہ آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ بھائی سنو نا، پلیز پلیز سنو دیگا، پھر سمجھ گیا اور سمجھ گیا بھائی، جلدی کتابیں کھولتے ہو تو ابھی میرا میں سمجھ گیا بھائی، آپ بھائی کیا چیز ہے پتا ہے عوام کو تو دکھاؤ نا۔ اور بھائی صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات، پلیز آپ چپ رہو، آپ ٹھیک ہے آپ بولیں، آپ بولیں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، اب جواب دینے دے دو۔ دیکھو عزیزو ان کا دو، پھر میں دوبارہ شروع کروں۔ ایک سوال یہ ہے کہ احادیث آپ نے دکھائی یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کیوں چھپایا، ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کے متعلق میرا عرض ہے کہ یہ سوال آپ لوگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم کرتے ہیں بالفعل، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیں کہ آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے قرآن جمع کیا، ابی بن کعب وغیرہ نے، صحابہ نے، ابو بکر نے جمع کیا ہے، تو ان قرآنوں، عمر نے قرآن جمع کیا، ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا کہ ان کو جلایا گیا؟ اور پھر ان لوگوں نے یہ لوگ تو راضی بھی نہیں ہوئے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ راضی ہو گئے تھے کہ بھئی عثمان جو قرآنوں کو جلا رہے اچھا کام کر رہا ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوئے، یہ انہوں نے کبھی اپنے قرآنوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمارے قرآن غلط ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عثمان کے قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور وہ قرآن وہ قرآن کہاں گئی جو ان کو جلایا گیا، وہ قرآن کو جلانا اس کا یہ کوئی دین ہے، کوئی اسلام ہے، یہ قرآن کی خدمت ہے؟ حروف سبعہ کہاں ہیں، ان کا جواب دے دو۔ پھر آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے بھائی صاحب کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، تو وہ قرآن کہاں ہے آپ ہمیں بتاؤ۔ جب آپ خود کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا، تو وہ قرآن کہاں گیا؟ کیوں اس کی حفاظت نہیں کی اللہ نے؟ کیوں اللہ نے اس کی حفاظت نہیں؟ اب دلیل دکھاؤ کہ یہی ہے، وہ یہی قرآن ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مولا علی لکھ رہے تھے کاتب وحی تھے، ابھی چپ رہو، ٹھیک ہے یہی قرآن ہے، تو پھر ہمیں وہ دکھاؤ، سند دکھاؤ نا۔ آپ تو شاہد نہیں ہیں، آپ راوی تو نہیں ہیں، اس زمانے کا آدمی تو نہیں ہے، خاموش۔ بھائی پلیز خاموش ہو۔ بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے
اور بھائی اگر کوئی شخص کہتا نا کہ یہ وہی قرآن ہے تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص شاہد مسئلہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہم صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے نا، ابو ہریرہ مثلا اس زمانے کا آدمی ہے، ابھی اگر ابو ہریرہ زندہ ہوتے ہیں ہم سے پوچھتے کہ بھئی یہ قرآن ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اس کو حق ہے بھئی یہ ادعا کرے کیونکہ وہ شاہد شہادت دے رہا ہے، آپ شاہد تو نہیں ہیں، دلیل ہے، دلیل ہے اور دلیل پہ لے کے آنا، پھر دلیل اپنی باری میں لے کے آنا، ابھی بتا رہا ہوں، نقد ادھار نہیں اپنی باری میں لے کے آنا بھائی، اپنی باری میں مجھے سبھی سوالوں کا جواب دے دینا، پھر اپنی باری میں لے کے آنا، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا تو تم جب جواب دو گے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اچھا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو روایات ہیں یہ بھائی صاحب علامہ مجلسی نے اس کو ضعیف قرار دیا، یہ ہم دیکھیں یہ بالکل جماعت مخالفین اس بات کو نہیں جانتے، شیعوں میں مسالک مختلف ہیں تصحیح احادیث کے، مرآت العقول، یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں، ہمارے پروگرام کے دیکھنے والے بچے بھی جانتے ہیں ان سوالات کے جواب، مولوی عبید اللہ صاحب ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ناظرین کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم جواب دے چکے ہیں کہ تصحیح احادیث کے مختلف مسالک ہیں، ایک مسلک ہے اہل اجتہاد کا، اہل اجتہاد کے نزدیک وہی جو بخاری مسلم والا طریقہ کار ہے، ذہبی کا طریقہ کار ہے، وہ ہمارے مجتہدین حضرات وہ کاپی کرتے ہیں، بالکل جماعت عمریہ کی کاپی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر توثیق ہوئی ہے، راوی کی توثیق ہوئی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر توثیق نہیں تضعیف ہے تو وہ کیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایک وہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کاپی کی آپ لوگوں کی، ایک طریقہ کار ہے محدثین کا، مجلسی نے جو کتاب مرآت العقول لکھا ہے اس میں انہوں نے جامع بات کی ہے، جامع بات کیسے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اہل اجتہاد وہ آ کے میری کتاب کی طرف مراجعہ کرے تو اس کو آسانی ہو کہ ان کے مسلک کے مطابق احادیث کے تحکیم موجود ہو کہ حدیث ضعیف ہے یا موثق ہے یا صحیح ہے یا جو بھی، تو ان کے لیے آسانی انہوں نے کام کیا، اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار الجزء الاول تعلیف الشیخ محمد باقر المجلسی العلامہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں وانما اشرنا الى تلك الاصطلاحات لاننا نتعرض لحال الرجال سندا جريا على طريقه الاصحاب فان كان مسلكنا مختلفا لمسائل مسلك القوم نشير اليه بقولنا على المشهور، ہم یہاں پر جو ہمارے مجتہدین کے اصطلاحات جاری ہیں اسی کے مطابق ان کے بات کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق بات کرتے ہیں، نہ کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ اچھا پھر صفحہ نمبر 27 میں وہ فرماتے ہیں والذی یقوی عندی واوردت دلائلہ فی الکتاب الکبیر، جو میرا اپنا عقیدہ ہے اور میں اس کے دلائل اپنے کتاب بحار الانوار میں لا چکا ہوں، هو ان جميع الاخبار الموردہ فی تلك الاصول الاربعہ وغیرها، اصول اربعہ کے سب روایات یعنی کافی، استبصار، تہذیب اور من لا يحضر الفقیہ کے سب اخبار، وغیرها من تعلیفات صدوق کے سب تصانیف، برقی کے سب تصانیف، صفار، حمیری، شیخ توسی اور مفید کے سب تصانیف، وما تيسر لنا بحمد الله من الاصول المعتبرة المذكورة في كتب الرجال، اور جو اصول جو اصحاب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتب حدیث تھے جو ہمارے پاس بچے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، جو کتب الرجال میں مذکور ہیں، وقد ادخلت اخبارها في كتاب البحار، اور میں نے ان سب اخبار کو کتاب بحار الانوار میں شامل کیا، مورد العمل، یہ سب صحیح ہیں، ان پہ عمل جاری ہے، واقوى من الاصول العقليه والاستحسانات والقياسات المتداوله بين بعض المتاخرين من الاصحاب، اور یہ اصول عقلیہ جو ہمارے مجتہدین فتوی دیتے ہیں عقل کی روح سے، کہتے ہیں یہ عقل کا حکم ہے، یا قیاس کرتے ہیں، ہمارے متاخر مجتہدین قیاس کرتے ہیں پھر اس کا نام قیاس نہیں رکھتے اور رکھتے ہیں، تو یہ روایات ان سے بہتر ہیں۔ اچھا لیکن لابد من رعایت احوال الرجال عند الجمع بین الاخبار والتعارض بینها، لیکن جب ترجیحات کی بات آتی ہے، تعارض تراجیح میں، تو وہاں پر روایت کو دیکھا جائے گا، جو ثقہ راوی ہوگا، جو افقہ راوی ہوگا اس کی روایت ہم لیں گے۔ تو آپ نے جو سہل بن زیاد کا ذکر کیا، تو آپ جان لیجئے کہ سہل بن زیاد جو ہیں یہ شیخ اجازہ ہیں، یہ مشائخ اجازہ میں سے ہیں، اور مشائخ اجازہ کے لیے کوئی ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مشائخ اجازہ ہے وہ ضعیف بھی ہے نا، کوئی شخص کتاب کی اجازت ان سے لیتے ہیں، تو ابھی اب ہمارے پاس قوم میں آئیے، یا مثلا آپ کے جو مشائخ اجازہ ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچپن میں ان کے والد نے ان کو اجازت دیا، مثلا وہ ایک آدمی اس کے پاس 4000 کتابوں کی اجازت موجود، اس کو خود نہیں پتا ہوتا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خود صاحب اجازت کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کس کتابوں کا اجازت ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے اجازت دے دو فلان کتاب کا، تو وہ چیک کرتا ہے کہ میں اجازت ہے میرے پاس یا نہیں، پھر وہ آپ کو اجازت لکھ کے دیتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ثقہ آدمی ہو یا ضعیف نہ ہو، ضعیف پر یہ بات بھی ہے کہ ضعیف کا اصطلاح جو ہمارے محدثین کے ہاں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب غیر معتمد، کیونکہ یہ لوگ جن لوگوں کو علم بھی کم ہونا اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں، ایک شخص سچا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کا علم کم ہے، حدیث زیادہ نہیں جانتا، اس کو بھی یہ لوگ ضعیف بولتے ہیں، تو ضعیف فی نفس ہر جگہ جرح پہ بھی دلالت نہیں کرتا، تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا۔ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھپا دیا ہے؟ امیر المؤمنین السلام نے نہیں چھپایا ہے، صحابہ نے ان کو رد کیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا ہے، انہوں نے قرآن عرضہ کیا ہے، صحابہ نے ٹکرا دیا ہے، جنہوں نے ٹکرایا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں ٹکرایا، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو،
کہ جب امیر المؤمنین آپ کے اپنے کتب میں دوبارہ کہتا ہوں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، تو ابو بکر عمر نے کیوں تصحیح نہیں کیا؟ کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ کیوں زید بن ثابت کو کہتا ہے کہ تو قرآن جمع کر؟ پھر عثمان آتا ہے، پھر ابو بکر قرآن کو جلا دیتا ہے، کہتا ہے وہ اس کو چھوڑو، میں قرآن اپنا جمع کرتا ہوں، اس کے قرآن کو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم جواب دے دو. ابھی مجھے باری دیں گے؟ اب کہتا ہوں بھائی اس نے چھپایا، جس شخص نے یہ چھپایا، نہیں چھپایا، انہوں نے عرضہ کیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان سے پوچھو، تاریخ جان لو. اب مجھے ان کا جواب دے دو. بات کرنے کی. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا قرآن اگر غلط ہے اور آپ اس پر دلائل بھی لا رہے ہیں، تو غلط قرآن کی امام تعلیم کا حکم کیوں دے رہا ہے کہ اس کو اسی طرح پڑھتے رہو؟ یہ امام معصوم کی عصمت پر سوال ہے، اس پر آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آیات بینات کا مولا علی نے کتمان کیا، اس کا آپ ابھی تک جواب نہیں دیا. تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ائمہ کیا اسی قرآن کو نہیں پڑھتے تھے جو یہ قرآن موجود ہے؟ تو کیا غلط قرآن کو کوئی پڑھے کہ اس کو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ آپ نے کسی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. البتہ آپ نے ایک سوال میرے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت بکر عمر عثمان کو قرآن پیش کیا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا. مطلب انہوں نے رد کر دیا. تو سوال اب میرا یہ ہے، جب حضرت علی کا اپنا دور خلافت آیا تو اس اپنے دور خلافت میں جب حکومت ان کی تھی تو اس وقت انہوں نے قرآن ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اپنی آپ جو پوچھیں نا جمل والے سے پوچھیں، جو لوگ اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے تھے، ہاں میں سمجھ گیا، اونٹنی پہ جو سوار ہو کے آئے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے فرمایا تھا وقرن فی بیوتکن، وہ جمل میں مصروف تھے. وہ جمل میں ان سے پوچھ لینا نا جنہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھایا رسول اللہ. اچھا بسم اللہ. میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں ہوئی. بسم اللہ سنیں، کنٹینیو. اوکے. تو کتنے سوال آپ دیکھیں بھائی صاحب، آپ نے دیکھیں ابھی آپ نے کتنے سوال کیا؟ ابھی 3-4 سوال کیا آپ نے، ایک منٹ میں ہم نے 3 سوال کیا. لپیٹ رہا ہوں. دوبارہ شروع سے کریں، دوبارہ ابھی سوالوں کا آپ نے لسٹ بنایا تھا، 2-3 سوال اب تو مجھے یاد ہے آپ نے کیے، اس کو دوبارہ شروع سے پڑھا. کہ ان کی بے انصافی دیکھیں کہ ابھی کہتا ہے کہ میں نے ابھی بات ختم نہیں، ابھی 3-4 سوال تو کیا آپ نے، مزید سوال کرنا ہے؟ ہاں ابھی سوال کا تتمہ ہے نا. نہیں اسی اب نے آغاز کیا نا گفتگو کا، آپ نے 2-3 سوال مجھ پہ طرح کیا. سوال کا تتمہ ہے نا، آپ شروع کریں، دوبارہ سے شروع کریں. آپ نے لسٹ نکالیں دوبارہ سے. دوبارہ ہاں، پہلا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا لکھا ہوا قرآن آپ نے اپنے حساب سے جو دلائل دیے کہ یہ غلط ہے، تو غلط قرآن، غلط کتاب کی امام معصوم کیسے حکم کر سکتا ہے کہ اس کو پڑھو، تعلیم حاصل کرو؟ یہ بس اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ، اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ سوال کرو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ اس کا جواب اوکے. اچھا عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ اس قرآن میں اگر غلطی ہے تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھو عزیزو، ان کے قرآن میں اگر غلطی ہے تو ان کے اپنے امام نے کہا ہے نا، عثمان نے قرآن جمع کیا، زید بن ثابت نے آخری مرتبہ جو قرآن جمع کیا نا، دو دفعہ اس نے، ایک ابو بکر عمر کے زمانے میں اور پھر عثمان کے زمانے میں. آخری جو قرآن اس نے جمع کیا عثمان کے زمانے میں، خود عثمان نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، وہ تو میں نے متعدد اسانید کے ساتھ دیکھا ہے. تو یہی سوال ان سے بھی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ تم کیوں پڑھتے ہو پھر، جب آپ کے امام، یا تو وہ شخص اس کو امام نہ مانو، کہہ دو کہ وہ امام نہیں، خلیفہ نہیں، وہ عادل ہی نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے، لیڈر ہی نہیں ہمارا، یا اس کی تم احترام کرتے ہو کہ وہ امیر المؤمنین ہے، وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، وہ ان کے ہر بات صحیح ہے. اگر اس کی بات صحیح ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا قرآن کے متعلق، اور اس نے قرآن بھی اسی کے زمانے میں اسی کے حکم سے جاری ہوا ہے، وہ کہہ رہا قرآن میں غلطی ہے. میں روایت تو میں نے دکھا دی نا مولوی صاحب، آپ نے اس کی تو جرح نہیں کی نا، اس کی کسی سند پہ جرح نہیں کی کہ یہ روایت مصاحف میں ضعیف ہے. وہ تو کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، وہ کبھی نہیں کر سکیں. تو اس نے جب شہادت دیا اور تو پھر اس پر الگ ایک ٹائم دیں گے، نیکسٹ ہفتے اسی پر بات جب آپ چاہیں کال کریں. روایتیں پڑھی ہیں جتنی بھی آپ نے روایتیں، ابھی تو تک تو نہیں کر سکے نا، جب آپ تیاری کر کے آ جائیں، آپ تیاری کر کے ابھی دوں میں نے کہا ابھی دوں، تو آپ کہہ رہے ہو نہیں ابھی نہیں دینا کیونکہ ڈر رہے ہو کہ عوام حق سمجھ جائے. نہیں بسم اللہ ابھی دے رہے ہیں، ابھی میری باری ہے، لیکن آپ جرح کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ جرح کرو. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں، میں خاموش، جرح کرو. دیکھیں یہ پیپر ٹائگر ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں پیپر ٹائگر، کہ میں جرح کرتا ہوں، جرح کرو. الزامی جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا؟ شرم بھی نہیں آتی آپ کو؟ اگر میں نے کہا تیاری کر کے آ جاؤ، کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، تو کر لو، بسم اللہ. میں خاموش، جرح کرو. ہاں سوال کرو، میں جواب دے رہا ہوں، کرو سوال.
بھائی آپ کے امام عثمان نے متعدد احادیث میں شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دیا آپ کے اسکرین پر. تو آپ کہتے ہیں میں اس کو جرح کرتا ہوں. بالکل صحیح سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ, بالکل صحیح سند کے ساتھ. پڑھے راویوں کو میں ہر ایک راوی پر جرح کرتا ہوں. میں روایت پڑھ چکا ہوں عزیزوں, اور روایات میں دکھا چکا ہوں. یہ آپ نے کہا کہ میں جرح کرنا تو جرح کروں. ہمیشہ یہ کرتے ہو کہ اختلاف قرات اور ناسخ منسوخ روایات والی جو بھی روایات ہیں اس موضوع والی وہ عوام کے سامنے پیش کر کے کہتے ہو دیکھو بھائی ان کے پاس بھی اس طرح ہے. آپ سے جواب نہیں بن رہا اللہ یاری صاحب, آپ سے جواب نہیں بن رہا. خاموش ہو. میں نے سب کو دکھایا کہ لحن عربی زبان میں غلطی کو بولتے ہیں. میں نے دکھایا کہ تو لغات کے اور عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے, قرآن میں غلطی ہے. اب چپ کرو. اب ان کے پاس لحن میں نے دکھا دیا. بھائی اب خاموش ہو. لحن قرات کو بولتے ہیں. قرات کے غلط پڑھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے لحن جلی, دوسرا ہوتا ہے لحن خفی. لحن جلی مطلب قرآن لحن غلطی کو بولتے ہیں قرات میں پڑھنے میں یا سنن کے خلاف پڑھیں, قاعدے کے خلاف پڑھیں, اس کو بولتے ہیں غلطی. اس نے کتابت دیکھا تو بولے اس میں غلطی ہے. اس نے الفاظ دیکھا, اس کے خاص سامنے کوئی پڑھ نہیں رہا تھا کہ یہ قرآن کا قاری غلط پڑھ رہا ہے. قرآن لکھ کے اس کے سامنے پیش کیا, اس نے قرآن کا مطالعہ کیا, کہتا ہے اس میں غلطی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ فلانے قبیلے کا اگر کاتب ہوتا تو وہ صحیح لکھ دیتا. اچھا اب قرآن میں جو غلطیاں نا اس کی صحابہ اور تابعین کے شہادات بہت زیادہ ہیں, اس کی لسٹ بہت زیادہ ہمارے پاس. اب چھوڑیں اس بات کو. اب ان کے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ائمہ نے جب شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے, تو جس نے قرآن جمع کیا کم از کم اس کے متعلق اس نے قرآن بولا غلطی ہے, تو یہ تو بتاؤ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو غلط قرآن کو پڑھنا, اب تو آپ کے پاس یہی سوال جو ہم سے کرتے ہو, غلط قرآن کو پڑھنا اس کا کیا ثواب ہے. تو تم اختلاف قرات پر معمول ہیں, روایات اختلاف قرات پر اور ناسخ منسوخ پر معمول ہیں. اس زمانے میں یہ قاری جو ہے نا قراء سبع قراء عشر, ان کے دادا بھی اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. عثمان کے زمانے میں جو قرآن ہے نا وہ ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں. بھائی اس بات سنو پلیز, جہالتیں اپنے پاس رکھو. اس زمانے میں عثمان کے زمانے میں یہ قاری واری کچھ بھی نہیں تھے. اختلافات قرآن, یہ قرات بعد میں آئی ہیں, سب لوگ جانتے ہیں قرات بعد میں آئے ہیں. قاری قرآن کے اختلاف قرات بعد میں آئے بھائی. اختلاف سب قرآن کے قاری تھے. آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کوئی قاری نہیں تھا قرآن کا؟ رسول اللہ قاری تھے قرآن کے, صحابہ اکرام سارے قاری تھے قرآن کے, اہل بیت سارے قاری تھے قرآن کے. آپ کے تو اس وقت قاری پیدا ہی نہیں ہوتے. آپ کو قاری کا ترجمہ ہے کہ قاری پڑھنے والے کو کہتے ہیں, قرات کرنے والے کو. اپنی جہالتیں, آپ کی جہالت ہمیں اذیت کر رہی ہیں خدا جانتا ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بھائی سنو ایک منٹ سنو, خاموش رہو تم, خاموش رہو پلیز, خاموش رہو. دیکھیں اس زمانے میں جو قراتیں ہیں, دیکھیں عزیزو قراء سبع ہیں, جس کو ابن مجاہد نے پہلی دفعہ اپنی کتاب القراءات السبع میں جمع کیا ہے. ابن مجاہد علم قراءات میں, اور پھر قراءات العشر ہیں. یہ قاری جو ہیں, یہ قاری اس زمانے میں عثمان کے زمانے میں ان کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. سب علماء جانتے ہیں کہ یہ قراءت کے اختلاف کس پر ہے. یہ عثمان کی جو اپنی مصحف ہے, جو اس نے اس کے 5-6 اس نے کاپیاں بنا دی. ایک مدینے میں رکھا, اس قرآن کا نام اس نے امام رکھ دیا. ایک شام کو بھیجا, ایک بصرہ کو بھیجا, ایک کوفہ کو بھیجا, ایک یمن کو بھیجا, ایک بحرین کو بھیجا, ایک مصر کو بھیجا. ان کتابوں میں بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے. یہ قرات بعد میں پیدا ہو گئے. یہ میں نے نہیں کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قاری قرآن نہیں تھا. اختلاف قرات کی بات کر رہا ہوں. اختلاف قرات بعد میں پیدا ہو گئی ہیں. یہ کئی سو سال کے بعد کی بات ہے. اب ان باتیں آپ کو ذہن میں نہیں ہے, ایسے آ گئے بات کرنے کے لیے. اچھا تو عزیزو, جب ان کے اپنے پاس قرآن ناقص ہے, حروف سبعہ نہیں ہے, ان کے امام نے شہادت دی ہے, تو یہ اس غلط قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جواب ان کے پاس ہے. ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ نے ان کی جواب سنی ہے تو مجھے بتا دیں. اب ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا سن لیں عزیزو, یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ. تابعی ہیں, عالم اسلام کا سب سے پرانا کتاب ہے قرآن مجید کے بعد. یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں, 659 میں. بلے قال طلحة ما أراك يا أبا الحسن أجبتني أما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس. یہ تو ایک لمبی حدیث ہے. طلحہ نے کہا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے قرآن جمع کیا ہے, وہ اس قرآن کو آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے لیے اس قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ تو فرمایا یا طلحہ عمدن کففت عن جوابک, اے طلحہ تم نے پہلے بھی یہ سوال کیا, میں نے اس وقت عمدن آپ کو جواب نہیں دیا. قال فاخبرني عما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن. تم مجھے بتاؤ کہ عمر اور عثمان نے جو قرآن لکھا ہے, قرآن جمع کیا, انہیں زید بن ثابت نے 2 دفعہ قرآن جمع کیا, دونوں میں اختلاف تھا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر والا قرآن جو ہے وہ 7 گنا بڑا تھا عثمان والا قرآن سے. اچھا ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. اچھا تو عمر اور عثمان نے جو قرآن جمع کی, یہ بھی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا بل هو قرآن كله, فرمایا کہ یہ جو ہے مصحف میں, یہ سب قرآن ہے, سب قرآن. ٹھیک ہے نا. ان اخذتم بما فيه نجوتم من النار, اگر اس کو تم قبول کرو, اس کو سیکھو, اس کو پڑھو, اس پہ عمل کرو, تو جہنم کی آگ سے بچو گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مصحف عثمان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم جہنم کی آگ سے بچو گے. ودخلتم الجنہ, اور جنتی بن جاؤ گے.
فإن فيه حجتنا، اسی قرآن میں ہماری حجج موجود ہیں، آیے تطہیر ہے، آیے ولایت ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ انسان، سورہ دہر ہے، وبیان امرنا، بیان امرنا، اور اس میں ہمارے امامت کا بیان ہے، وحقنا، اور اس میں ہمارے حق کا بیان ہے، وفرض طاعتنا، اور اس میں ہمارے حق طاعت کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ بھلے یہ پورا قرآن غلط قرآن، آپ کہتے ہیں غلط قرآن، آپ کے امام کہتے ہیں غلط قرآن، اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ جواب دیتے ہو، یہ سوال کا جواب دیتے ہیں آپ دو مزید۔ جی طلحہ بھائی، عبید اللہ بھائی، آپ مزید دو سوال کریں نا، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بات ہو چکی ہے، 2 گھنٹے، آپ 1.5 گھنٹے آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں کم از کم، اب دوسروں کو بھی باری دے دینا، 2 سوال مزید کریں، اب اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے پاس جو کچھ ہوا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں نا۔ جی سر، ٹھیک ہے، یہ بیسٹ رہے گا کہ مجھے آپ آخری موقع دے دیں بات کرنے کا۔ محترم جناب، آپ نے اس بات کا تو اقرار کر ہی لیا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ ناقص ہے، جب قرآن ناقص ہے تو پھر دین کامل نہیں ہوگا، دین بھی ناقص ہوگا، اس کا آپ اقرار کر چکے ہیں۔ حافظ سلمان صاحب کی کلپ میں، مولوی صاحب عبید اللہ صاحب جو کہہ دے کہ قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے دینا، میری بات میں آگے نہیں، یہ سوال واضح ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا مسلمان ہے یا کافر؟ بات کرنے دیں مجھے، بات میں درمیان میں نہ بات کریں نا، دیکھیں آپ نے اپنا اصول بنایا تو اصول پر رہے نا۔ دیکھیں عزیزو، سوال کا بالکل میں خاموش رہوں گا، لیکن سنیے عزیزو کہ یہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ مولوی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے کہ ان کے صحیح ترین کتب میں عائشہ، عمر، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے بار بار شہادت دی ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر اقرار لینا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تاکہ وہ عوام میں جا کے کہہ دے دیکھو اللہ کا کلپ، اس لیے شیعہ کافر ہیں۔ تو بھائی دیکھیں، اگر تم میری تکفیر کرو گے نا، مولوی صاحب ٹائم ضائع کر رہا ہے اور کون کام کی بات کر رہا ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہیں، ناظرین سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات کرتا ہوں، مولوی جی، بتائیں کہ عائشہ کا دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا دین؟ دین یہ جو دین محمدی ہے، دین محمدی کامل ہے ناقص ہے؟ دین محمدی صرف شیعوں کے پاس ہے اور وہ کامل ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کچھ اجزاء آپ کے پاس ہیں، اور باقی بدعات آپ لوگوں نے شامل کی ہیں، وہ بالکل ناقص ہے۔ آپ کے پاس دین کامل کیسے ہے جب آپ کے پاس قرآن اصلی نہیں ہے؟ ہمارے پاس وہ امام ہے دنیا میں جس کے پاس پورا قرآن کیسے ہوا؟ اب سنو، اب جواب سنو، اب خاموش ہو، پھر جواب کیا نا، سوال کیا ہے تو جواب سنو۔ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، وہ میں دکھا چکا ہوں، اس کی دلائل بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اور اس عائشہ کے اقوال، عمر کے اقوال، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، صحابہ کے اقوال بہت زیادہ ہیں اس میں کہ انہوں نے شہادت دی ہے قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ تکفیر کرتے ہو تو پہلے صحابہ کی تکفیر کرو، پھر انصاف کرو، پہلے ان کی بھی تکفیر کرو نا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ تکفیر صرف شیعوں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ اس سے مستثنا ہے، صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ جو مرضی کریں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کے پاس احادیث ناقص ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے احادیث ضائع ہو گئی ہیں، وہ جمع نہیں ہوئی ہیں، کچھ صحابہ کو یاد رہے، کچھ صحابہ بھول گئے، پھر تابعین آ گئے، کچھ وہ بھول گئے، کچھ یاد رہے، پھر تابع تابعین کچھ بھول گئے، کچھ زیادہ ہو گئے، پھر جھوٹی احادیث بنیں گے، اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ بھائی آپ کے پاس احادیث بھی ناقص ہیں، قرآن بھی ناقص، حدیث بھی ناقص، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے پاس تو دین ناقص ہی ناقص ہے، یہ مسلمات آپ کے عقیدے کے ہیں۔ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہے جس کے پاس قرآن بھی کامل ہے، جس کے پاس سنت بھی، جو بھی نبی انبیاء پہ نازل ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہ جو علم نازل ہوا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سینے میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک وارث نوح النبی اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے علوم اور ان کے معجزات کے وارث ہیں۔ کوئی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہو جو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہو جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ آتا ہو۔ کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کو آتا ہو علیہ السلام جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس نہ ہو۔ کوئی ایسا حرف نہیں ہے، علم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، شرائع، سنن، عقائد، اخلاق، علم ما کان وما یکون، کہ ان کے بعد وہ ضائع کیا گیا، ضائع ہوا ہو، وہ سب موجود ہیں الحمدللہ، لذا دین کامل ہے۔ اب یہ فضائل پر تو بات نہیں ہو رہی نا، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں، قرآن آپ کا ناقص، سنت آپ کا ناقص، بتاؤ نا۔ آپ مجھے دین اسی کا نام ہے، ٹائم نہیں دے رہے، زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ میری آخری بات سنیں، اس کے بعد بھلی آپ کسی اور کالر کو بھی لیں، اس کو بھی ٹائم دیں، پھر میں نیکسٹ ویک آؤں گا، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ ابھی میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نہیں آئیں گے، دیکھو عزیزو، یہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے جو سوالات کیا نا، اس کو اگلی دفعہ آئے گا نا، ابھی اس کو تیاری کے وقت دیتے نا، 1 ہفتے 2 ہفتہ، ہم آپ کو جب ملزم بنائیں گے نا، اب سوالات کا بھی تیاری کر کے لے کے آنا، تو آپ کبھی نہیں آئیں گے، ہاں ہمیں پتہ ہے۔ ہاں ابھی آپ میری بات سنیں جو آپ نے سوال کیے ہیں، حضرت ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا، بھائی اس نے سوال کیا تھا،
یہ ان کی چالاکی ہے. انہوں نے سوال کیا تھا نا, میں ان کے سوال کا جواب دے رہا تھا, کہتا ہے ٹائم نہیں دے رہا. تو بھائی میں سوال کرتے ہیں جواب نہیں دیتا میں. بسم اللہ کرو. ابھی میں مجھے بات تو کرنے دینا. بسم اللہ. بسم اللہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عثمان, یا جتنے بھی صحابہ کے آپ نے نام لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے, یہ ان کی طرف بات غلط منسوب ہے. ان روایات پر آپ صحیح پیش نہیں کر رہے. ایک بات ہم کہتے ہیں کہ امی عائشہ سے لے کر تمام صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے. جو قرآن کو ناقص کہے اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے پاس یہ قرآن ناقص ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ یہ تکفیری آ گئے, تکفیری آ گئے, تکفیری آ گئے. تکفیر کی ابتدا آپ نے کی اس چینل پر بیٹھ کر سرعام لوگوں کے سامنے لائیو. حضرت ابو بکر کو کافر کہا, حضرت عمر کو کافر کہا. تو دیکھیں ناظرین, یہ دیکھ لیں آپ کہ تکفیر کی ابتدا انہوں نے کی ہے. تکفیر پہلے صحابہ کو کافر انہوں نے کہا ہے. اس کے جواب میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے تو پھر یہ چیختے چلاتے ہیں کہ یہ تکفیری ہیں, یہ تکفیری ہیں, یہ تکفیری ہیں. بات کا جواب ان کے پاس ہے نہیں. اصل بات جتنے میرے سوال ہیں, سامعین سے میں گزارش کر رہا ہوں, ناظرین سے آپ غور سے دیکھیں, بار بار سنیں. جتنے میں نے سوالات کیے ہیں ان کے اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہوگا. ہمیشہ الزامی جواب دے گا, تحقیقی جواب نہیں دے گا. اور یہ آخری میری بات کہ اللہ یاری صاحب, آن لائن مناظرے بہت ہوتے ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ پاکستان آئیں, آپ پاکستان آئیں, آپ کے آنے جانے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. آپ پاکستان آئیں, سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں. ایک میں تو میرے ساتھ اور ہوں گے مناظر اور 2 معاونین, بات کریں گے سامنے. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے, پاکستان نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکو گے, مجھے پورا یقین ہے, تو پھر ہمیں امریکہ بلاؤ 3 بندوں کو, ہم آئیں گے تمہارے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ دلائل سے ثابت کریں گے, گورے فیصلہ کریں گے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بھاگنا نہیں, بھاگنا نہیں, کاٹنا نہیں مولوی, کاٹنا نہیں. کہاں بھاگ رہے ہو؟ او مولوی صاحب, او مولوی صاحب, آپ نے خود کہا تھا کہ یہ آخری بات ہے. آپ نے خود کہا تھا آخری بات ہے. میں نے کب کہا کاٹو؟ میں نے کب کہا کاٹو؟ نہیں کہا آخری بات ہے. آپ نے خود نہیں کہا آخری بات ہے. میں نے کہا 2 سوال کر لینا, اس کا میں جواب دوں گا. آپ نے 1 سوال کیا, دوسرا سوال نہیں کیا. بات کر دی نا, ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ ویک دیکھیں وہ آپ دیکھیں وہ آپ کے مولوی آئے تھے نا پچھلے ہفتے, وہ گالی دے کے کاٹ کے چلا گیا. اب بھی آپ نے تکفیر کر کے چلے جا رہے ہیں. اب جواب بھی سنو نا. اب آپ اتنے نئے باتیں یہاں پہ کی, ہم نے تھوڑی بھائی بات اچھی بات ہے. اور بات سنو, بات سنو. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تکفیر, ابھی موضوع کس پہ بات ہو رہی تھی؟ قرآن پہ, قرآن مجید پہ. انہوں نے شروع میں جو سوال کیا تھا, بھائی صاحب بات سنو. جب قرآن کا منکر ہے, پلیز قرآن کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہو. پلیز بات سنو. اس طرح جاہلانہ آپ کس کو آپ وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات ہو رہی تھی عزیزوں قرآن مجید پر. ابھی میری بات کرنے تو 2 منٹ آپ نے بات کی. تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے محمد پہ نازل کیا. یہ تمہاری کتاب سے پڑھ رہا ہوں. جب تمہارا عقیدہ ہے واضح کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اصلی قرآن امام غائب لے کے گئے غار میں, فَسَيَجِيُكُمْ مَن يُعَلِّمُكُمْ, وہ تمہیں اصل قرآن سکھائے گا. ابھی تم اس غلط قرآن کو پڑھتے ہو. عوام سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے, مسلمانوں کا قرآن الگ ہے. ختم بات ہو گئی آپ کی. اب میری بات نہیں کاٹو گے مولوی. اب بات کرو آپ تو عزیزوں دیکھیں یہاں پہ تحریف قرآن کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, کام کی تو ایک بھی بات نہیں کریں گے. مجھے پورا یقین ہے. جس طرح 1.5 گھنٹے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے ایک بھی سوال کا صحیح جواب بھی نہیں دیا, اور ادھر ادھر کی مار کے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور بھائی اب مجھے بات کرنے دو نا پلیز. اب وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں ضائع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا ہے جس کا میں نے جواب نہیں دیا؟ تو خود لوگ سوچو, انہوں نے کون سا ایسا سوال کیا جس کا میں نے جواب نہیں دیا, اور کیا انہوں نے میرے ایک سوال کا بھی جواب دیا یا نہیں دیا؟ اب خود لوگ اس کا فیصلہ کرو. میں بھی سامعین کو کہہ رہا ہوں, ہاں یہ تم لوگ اس کو ریپلے کرنا. میری جو کنورسیشن ہے, میرا جو محاورہ ہے ان حضرت سے, ان کو آپ لوگ دیکھ لینا, پھر دیکھ لینا کہ انہوں نے میرے ایک سوال کا, ایک اعتراض کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا. اگر ان کا کوئی اعتراض رہ گیا ہے تو مجھے لکھ دینا. میں نے جان بوجھ کے ان کا کوئی ایسا سوال نظر انداز نہیں کیا. اچھا, یہ انہوں نے کہا شروع میں ادھر آئے تھے, تکفیر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر قرآن کا انکار کرے, موجودہ قرآن, وہ مسلمان یا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا نا. یہ خود ابھی ان سے اگر کوئی پوچھے, یہ جاتے ہیں نا مسلمانوں کے درمیان, وہاں پہ شیعہ کافر ہیں. کیوں شیعہ کافر ہیں؟ شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے. کیوں شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس یہ روایات ہیں. تو یہ خود جواب دے دے اپنی کتابوں میں سے کہ حروف 7 قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئی ہیں. یہ حروف 7 کہاں؟ یہ مولوی صاحب اس کی تیاری کر کے آ جائیں اور ہمیں دکھائیں وہ حروف 7 کہاں ہیں. یہ حروف خاموش 7 نہیں ہے, 7 حرف واحد ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کتب میں بڑی پڑی ہے.
آپ کی وہ کتب میں روایت پڑھیں جس میں ہے کہ سبع واحد ہے، حرف واحد ہے، بھائی خاموش رہو پلیز آپ پلیز پلیز پلیز. ابھی آپ سے بات ہو چکی ہے، اب مزید اب آپ سے مزید استدلال نہیں کرنا. آپ میرے سوال سے اتنا بھاگ رہے ہو، اتنا ڈر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں ہماری سبع تعارف کی روایت ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ حرف واحد ہے تو وہ پیش کرو نا. وہ پیش کر چکے ہیں بھائی. آپ کے پاس تو سبع احرف ہے نا، وہ باقی حروف کہاں ہیں؟ حرف واحد آپ کے پاس ہے، روایت ہے جی، روایت دکھاؤ. وہ دکھا چکے ہیں، لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں اعتراض کیا ہے اس روایت میں اس روایت پہ جرح کروں گا. آج تک اللہ یاری صاحب جتنے بھی مناظرے میں روایتیں کر رہے ہیں وہ ساری مجروح روایتیں ہوتی ہیں، ہر ایک راوی پر جرح ہوتی ہے، اور یہ روات کے علم سے یہ بندہ ناواقف ہے، اس وجہ سے ان باتوں کی طرف ٹھیک ہے. مان لیا آپ کی بات، وہ تو ہماری بات کی تائید ہوگی نا. اگر ہم مان بھی لیں کہ سبع احرف ہیں، اگر چلیں دونوں فرقوں کی اجماع ہو گئی، دونوں فرقے قرآن سبع احرف پر ہیں، مان گئے آپ کی بات، فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، ایک حرف نہیں 7 حروف پر ہے، تو وہ باقی حروف کہاں ہیں؟ اسی میں ہے اختلاف قرات کی وجہ سے. اختلاف قرات، وہ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ چکے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ سب یہ آپ کے علماء نے تصریح کی کہ جہال اجہل جہال آپ نے حافظ سلمان سے کی ہوئی ہے، آپ کو اس کا خاصا جواب ملا ہوا ہے. ابھی وہ عوام نے پہلے سے ہی سن رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. سبع تعارف والا سوال آپ نے ہمارے عالم سے کیا، آپ کو صحیح جواب ملا. اب اگر آپ کہتے ہو کہ نیکسٹ ویک بات ہوگی تو میں سبع تعارف کے حوالے بھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. اوکے پاپا جی، تھینک یو عبید اللہ صاحب، تھینک یو. آپ جا کے پھر تیاری کر لیں، ٹھیک ہے نا. تھینک یو، خدا. ہاں آپ بھی تیاری کر لیجیے گا. میں تیار ہوں ہمیشہ، آپ تیاری کر لیں. عزیزو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سبع تعارف قراءت ہیں. اچھا، سبع تعارف قراءت ہیں، ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں، اور یہ جھوٹ بولنے سے تو ان کے لیے آسان ترین کام ہے دنیا میں، ان کے لیے جھوٹ بولنا. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف السیوطی. عزیزو، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو دکھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 71 میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں، یہ میرا الفاظ نہیں، یہ سیوطی کے الفاظ ہیں. وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبيح. احرف السبعہ کے متعلق کہتے ہیں کہ بہت سارے عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مراد سبع احرف سے کیا مراد ہے؟ حروف السبعہ ہیں، قراءات السبعہ ہیں. یہ جہل قبیح ہے، بلے یہ جہل قبیح ہے. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے النشر فی قراءات العشر، یہاں پر جزء اول، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے واما المقصود بهذه السبعہ، یہ ابن جزری صاحب کی بہت مشہور ہے علم قراءات میں. حروف السبعہ سے کیا مراد ہے؟ فقد اختلف العلماء في ذلك مع اجماعهم انه ليس المقصود ان يكون الحرف، بل وعلى انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. کہ ہمارا اجماع ہے کہ حروف السبعہ سے مراد، علماء کا اجماع ہے کہ سبع قراءات نہیں، ٹھیک ہے نا. سبع قراءات. اب ان کے پاس حروف السبعہ کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حروف السبعہ کا کہ یہ اثر ہے، بلکہ ان کے علماء نے بلے تصریح کیا ہے کہ حروف السبعہ کو عثمان نے جلا دیا. 6 حروف، اس میں سے صرف ایک بچ گیا، وہ نصب بھی نہیں ہوئی، عثمان نے ان کو جلا دیا. تو قرآن کس کا ناقص ہے بھائی؟ 87% قرآن جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں.